अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसराय मुतकसाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी गड़बड़ नज़र आ रही है और उनका जो अंदरूनी खलिफशार है, वो अब उस हद तक पहुँच चुका हुआ है कि अब लोगों को वाक़तन एक फ़िक्र लाहिक हो गई है कि ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या ये किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं या इनका कुछ और मसला है? तो इसका ज़रा तजिया करते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश हुई थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी अब टिट फॉर टैट की करारदाद, हालांकि इस तरह नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन एक टिट फॉर टैट की करारदाद जो है वो सिर्फ एक खानापुरी के लिए वो उन्होंने कर दी है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, जिसकी ना कोई वैल्यू है। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे कि ये क्यों नौबत आई। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें आपने देखा कि कल मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि जो डिबेट हुई है, फर्स्ट टाइम एवर, मैंने तकरीबन 20-25 साल से मैं कवर कर रहा हूँ सारी डिबेट्स, लेकिन इस तरह का डिजास्टर्स परफॉर्मेंस जो है ये मैंने कभी नहीं देखा था। तो उससे अब मुख्तलिफ बातें शुरू हो गई हैं कि बाइडेन साहब को रेस में रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और ये भी वजह हो सकती है क्योंकि जून में कभी डिबेट्स नहीं हुआ करती थी, ये जाके कहीं होती हैं अगस्त के सितंबर में एंड में जाके। तो अभी जून में क्यों हुई हैं, ये भी जरा देखते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी से फील किया जा रहा है, क्योंकि अब अगर बाइडेन रहते हैं रेस में तो ट्रंप को हराने में मेरा ख्याल है उनके लिए कोई मसला नहीं होगा कि ट्रंप जो है वो उनसे हारेंगे नहीं कम से कम। तो उनके लिए या तो कोई और कैंडिडेट लाना पड़ेगा या फिर ये है कि अगर ये रहेंगे तो ट्रंप विल हैव अ फील्ड डे और वो आराम से वॉक ओवर लेते हुए जीत जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका भी जरा तजिया करते हैं। और इन तमाम अमूर पे बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी लाहौर से जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम किसान भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। एक तो ये है कि ये बड़ा जो इम्पोर्टेंट एक लोग मैंने देखा है कि कंसर्न है इस जो पीटीआई के अंदर हो रहा है, ये क्या ऑर्गेनिक है या ये डिजाइन्ड है या स्पॉन्सर्ड है, ये क्या, इसको आप किस तरह देखेंगे? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक फितरी अमर है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है, जिसमें खुद चेयरमैन इमरान खान साहब शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं और बाकी लोग शामिल हैं, और ज्यादातर तो लोग पाबंद सलासल है और कुछ लोग जो है वो सियासी सरगर्मियां करने की पोजीशन में नहीं है, जैसे परवेज लाई साहब बीमार हैं। और तीसरे नंबर पे ये कि जो लोग सियासी सरगर्मियां करना भी चाहते हैं उनको सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत नहीं है। यानी आप अवामी जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, एहतजाज नहीं कर सकते और बहुत सी जाके कन्वेंशन नहीं कर सकते पार्टी के। ये सारे मामलात उनको फेस करने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो 9 मई के वाकयात के बाद एक नई पार्टी जो है वो सामने आई थी, कुछ लोगों को वक्ती तौर पर सामने लाया गया था, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, मरवत साहब हैं और अपना शुएब शाहीन साहब हैं और बहुत से लोग हैं। अब वो लोग और जो पुराने लोग हैं उनके दरमियान भी एक कशमकश है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कुछ पुराने लोग जो पार्टी छोड़ गए वो वापस आना चाहते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी साहब हैं। ये लोग वापस आना चाहते हैं लेकिन इनकी कबूलियत पार्टी के अंदर नहीं हो रही। आरिफ अलवी साहब कोशिश कर रहे हैं कि पुराने लोग भी पार्टी का दोबारा हिस्सा बन जाए और कोई रास्ता निकाला जाए मफामत का। लेकिन आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब जिस वक्त पीटीआई के हक में बोलते हैं तो फिर हामिद खान साहब और रऊफ हसन साहब उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि ये लोग तो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो बेनिफिशरी है। तो पार्टी के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने आपके प्रोग्रामों में बहुत पहले कहा था कि अब जरूरत यह है कि पॉलिटिकल फेसेस जो है उनको सामने लाया जाए। अब पॉलिटिकल फेसेस में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी हैं और अपना शहरियार आफरीदी भी हैं और बहुत से लोग हैं जो पीटीआई का एक रियल फेस भी है। अच्छा, अब मसला यह है कि जो एक जिसे कहते हैं ना टेम्परेरी अरेंजमेंट था, बैरिस्टर गौहर का, शुएब शाहीन का, मरवत साहब का, हामिद खान साहब का, ये सब अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। अब पार्टी जो है वो 100 लोगों के साथ पार्लियामेंट में मौजूद है, कौमी असम्बली में 100 से ज्यादा लोग जो है पंजाब असम्बली में मौजूद है। तो एक अच्छी खासी पार्लिमानी मेजोरिटी तो है, लेकिन वोटर के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन है, जो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर है, कि पार्लिमानी पार्टी पार्लियामेंट तक महदूद हो गई है और वो जो मैस बेस्ड मोबिलाइजेशन है या एहतजाज है वो नहीं कर पा रही, जिसका मुजाहरा आपने कहा कि बैरिस्टर अपना उमर अयूब को जो है वो काफी सहना पड़ा लोगों के साथ जो एहतजाज है और उनके ऊपर काफी तनकीद हो रही थी और बहुत से लोगों पे तनकीद हो रही है। शिबली फराज पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। ये अब चीजें तो चल रही है पार्टी के अंदर, लेकिन एक बात याद रखिए
اچھا پھر اسی طرح سے شہریار آفریدی نے کہا کہ ان کا آخری خطاب ہے، وہ شاید ریزائن کر دیں گے. بعد میں شندانہ گلزار وغیرہ نے اس میں رجسٹ کیا، تو پھر فیصلہ واپس ہوا. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ایک چیز سب کو پتا ہے کہ ان کی بقا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. عمران خان ہے تو وہ ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ پارٹی کے ساتھ تو انٹیکٹ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جن مشکل حالات میں یہ پارٹی کھڑی رہ گئی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی جتنی انہوں نے کوششیں کی اس پارٹی کو توڑنے کی، اس پارٹی کے اندر سے گروپ نکالنے کی، لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کا راستہ چھوڑ دیں. ان کے گھروں میں جو کچھ ہوا، ان کے اپنے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر ووٹروں نے بھی جس طرح سے 8 فروری کو رجسٹ کیا، وہ بھی سامنے ہے. یہ مثالیں بہت کم ملیں گی کہ ایک ریاستی جبر کے سامنے، حکومتی جبر کے سامنے ایک پارٹی بہرحال اپنے وجود کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس وقت پرفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ میں ایک بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ذرا یہ جو پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، ان کے اندر اب میرا خیال ہے کہ وہ پولیٹیکل فیسز کو آگے لائیں اور اسد کیسر اور ڈاکٹر عارف علوی کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ ان معاملات کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں. تبھی یہ بات آگے چلے گی. اگر آپ نان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ چلیں گے یا ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے جو بعد میں آئے ہیں، وہ پھر مسئلہ پیدا کریں گے. اور اسی طریقے سے جو لوگ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں، جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے، ان کے لیے بھی ایک پالیسی سامنے آ جانی چاہیے تاکہ وہ بھی کانٹرڈکشن پیدا نہ کریں. اور میں نے پہلے کہا تھا، لکھا بھی تھا، اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ پرانے لوگ دوبارہ پریس کانفرنس کریں اور کچھ وہ وجوہات بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ان کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں میں انوالو نہیں کیا، جیسے فواد چودھری صاحب کا مثال ہے یا باقی لوگوں کی مثالیں ہیں، اور وہ غیر مشروط طور پر پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. پارٹی ان کے اوپر بس یہ پابندی لگا دے کہ فوری طور پر وہ اس امید پہ نہ آئے کہ ان کو ان کے پرانے عہدے مل سکیں گے یا ان کو ٹکٹیں اس طرح سے مل سکیں گی. ان کو آگے پہلے پارٹی اندر کھڑا ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن بنا دے تو بن سکتی ہے بات. اور یہ پرانے لوگ جو ہیں جب وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واپسی کا راستہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ اس وقت آپ کو داخلی مسائل نظر آ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر فیصلے جو ہیں وہ ذرا دوسرے طریقے سے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے. لیکن کیا جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ آرگینک نہیں ہیں، ان کو سپانسر کیا جا رہا ہے باہر سے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر اتنے اختلافات ہو جائیں کہ ان کے اندر کوئی بات جو ہے وہ اتفاق رائے کے ساتھ نہ کوئی قبول کی جا سکے، نہ کوئی ہو سکے، اور لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈسکریج ہو جائیں. دیکھیں نا، جو لوگ سپانسر کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی سپانسر کیے گئے تھے، پہلے بھی ناکام ہوئے ہیں. پہلے بھی شاہ محمود قریشی کو ایک سیاسی طور پر جو ہے جسے کہتے ہیں ایک دوسرا راستہ دکھانے کی کوشش کی گئی، فواد چودھری کو دی گئی، تو چودھری پرویز لائی کو دی گئی، اور باقی لوگوں کو دی گئی. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پارٹی کے اندر. آپ مجھے بتائیں نا، جب راجہ ریاض کا گروپ بنا تھا انتخابات سے پہلے پچھلی پارلیمنٹ میں، آج وہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ اگر یہ کوئی نیا گروپ بھی بنا لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ 10 15 20 لوگ جو ہے وہ اپنی پوزیشن ویک کر جائیں گے، ان کی پولیٹیکل پوزیشن ویک ہو جائے گی. وہ آج اگر کھڑے ہوئے ہیں پاپولر پالیٹکس کے ساتھ اور لوگ ان کو پذیرائی کر رہے ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. تو اس لیے عمران خان کو چیلنج کر کے باہر نکل کر ایک نیا گروپ بنانا وہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل کام ہوگا. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کے اندر فیصلے اگر پارلیمانی پارٹی کے اندر نہیں ہو رہے اور وہ جو 2-4 لوگ عمران خان سے ملتے ہیں وہ آ کے ان کے میسنجر بن کے پارٹی کی باتیں بتا رہے ہیں، تو پھر وہ ذرا گیپ آ جائے گا. وہ گیپ آ گیا، پرابلم ہے، وہ جنرل گیپ ہے، کیونکہ عمران خان اس وقت براہ راست تو لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جتنے لوگوں سے وہ مل سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے نا، بار بار یہ کہا گیا کہ عمران خان کو پیغام دیا گیا کہ جناب ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وہ عمران خان سے ڈسٹینس کریں. یہ بھی کہا گیا کہ وہ عمران خان کو کہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا راستے کے خلاف نہ جائیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنی پارلیمانی پالیٹکس میں ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کریں جو عمران خان کے قریب جاتا ہو. لیکن اس کے باوجود آپ نے پارلیمنٹ کے اندر تقریریں سنی ہیں اور سارے پارلیمان کے لوگ جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں وہ وہی موقف ہے جو عمران خان کا موقف ہے، یا عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے نظر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر کوئی سازش بھی کر رہا ہے تو وہ پہلے بھی دیکھے کہ وہ پہلے کون سا کامیاب ہو گیا ہے، اور نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ مطلب ان کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر، بلکہ ووٹروں نے بھی ان کو ریجیکٹ کر دیا اس سازش کو، اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. لوگ جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کافی فرسٹریٹڈ ہوئے ہیں، جو ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے،
جو ان کے سمپتھائزرز ہیں وہ کافی فرسٹریٹڈ ہیں. خاص طور پر بھی دیکھیں نا، آپ نے ذکر کیا عمر ایوب صاحب کا بھی، اور انہوں نے ریزائن بھی دے دیا. تو اب جو ہے صورتحال وہ کیا بنے گی؟ کیا کوئی نیا سیکرٹری جنرل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور اگر وہ ہو سکتا ہے تو اس میں پھر آپ نے جس طرح کہا کہ ڈاکٹر عارف الوی ہو سکتے ہیں، کیسر ہو سکتی ہیں، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یا عمر ایوب ہی کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیں، ووٹروں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ مسئلہ قانونی نہیں ہے بلکہ سیاسی ہے. یہ مسئلہ وکلا کی ناکامی کا نہیں ہے یا کیس کو صحیح طرح سے لڑنے کا نہیں ہے. یہ لڑائی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان ہے. جب تک وہاں کوئی چیز صحیح طریقے سے پیچ اپ نہیں ہوگی، اس کا ریفلیکشن عمران خان کی رہائی کی صورت میں ممکن نظر نہیں آتا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ورکر فرسٹریٹڈ ہے تو ورکر کی فرسٹریشن شاید اگر یہ ہے کہ وہ قانونی مقدمہ صحیح طریقے سے لڑا نہیں جا رہا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ایک بات ہاں، ورکر کی یہ فرسٹریشن جائز ہے کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ورکروں کو باہر نکالنے کے لیے کوئی ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اس لڑائی سے اور اس کلیش سے اور زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ان کی حکمت عملی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے. ممکن ہے وہ غلط ہو، لیکن یہ بات بالکل بجائے کہ اگر وہ بہت زیادہ ریزسٹ کریں گے اور بہت زیادہ احتجاج کی پولیٹکس اختیار کریں گے، الٹیمیٹلی ایک تھیوری تو یہ نا کہ عمران خان کا دباؤ بڑھے گا اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، اور دوسری تھیوری یہ بھی ہے کہ پھر وہ اور زیادہ مشکل صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں. تو بہت سے لوگ ایک درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نا ورکروں کو اعتماد میں کوئی نہیں لے رہا، ورکروں سے بات چیت کوئی نہیں کر رہا. پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اب 100 لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اگر وہ احتجاج کرتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے اپنی علاقوں کے اندر میس بیسڈ موبلائزیشن کے اندر، تو یہ سوالات تو ہیں نا کہ پارٹی کا تنظیمی معاملہ کہاں کھڑا ہے. ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ اسی وجہ سے لوگوں کے اندر کنسرن بھی ہے. اچھا، اب یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ جو قرارداد آئی تھی امریکہ کی طرف سے، اس کی کانگریس کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کافی لوگوں کو اس کی تکلیف بھی ہوئی اور محسوس بھی کروایا گیا کہ یہ انہوں نے زیادتی کیا امریکہ نے. لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قرارداد ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، کیا اس کی کوئی آپ سمجھتے ہیں وقت ہے، یا اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ کیوں کی گئی ہے؟ اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، امپیکٹ تو بڑا ہے. مثلا پہلا امپیکٹ یہ آیا کہ شہباز شریف صاحب گئے اور جا کے اسد کیسر سے اور عمر ایوب سے انہوں نے ہاتھ ملایا، اور پھر ساتھ ہی ان کو آفر کی کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان کو کوئی سہولتیں چاہیے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم سہولتیں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کا جواب ان کو وہ نہیں مل سکا جو وہ چاہ رہے تھے. دوسرا یہ کہ جو کل قرارداد پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، وہ بھی ایک ریفلیکشن ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوا ہے، محسوس کیا گیا ہے، تو اس لیے کیا گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، یہ وہی امریکہ ہے جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ وہ ان کی حکومت کو گرانے کی سازش کا حصہ تھا. آج اسی امریکہ کی ایوان میں سے 85% ارکان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تحقیقات کی جائے، اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر احتجاج اور تحقیق کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کے اندر سے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو انٹرنیشنل موڈ ہے وہ آپ دیکھیے وہ زیادہ تر امریکہ کو دیکھ کر چلتا ہے کہ امریکن کس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہی چیز پھر انٹرنیشنل دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اس قرارداد نے ان کو ڈیفینسو تو کیا ہے. اچھا، پھر ایک اور سوال یہ ہے، ہمیں اس بات پہ تو بڑا گلہ ہے کہ جی امریکہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ ان کو آپ کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ کہ داخلی سطح پہ کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ 8 فروری کا انتخاب شفاف تھا؟ کیا پاکستان میں لوگ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی، سیاسی کارکنوں کو وکٹمائزیشن نہیں کی جا رہی، ایک سیاسی جماعت کو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا، ایک سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے کیسے روکا گیا؟ یہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا. کہ پاکستان کے اندر دیکھنے والے لوگ جو ہیں، بلکہ جیتنے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں حقیقت پر مبنی ہیں. تو اس لیے آپ کتنی آنکھیں چرائیں گے، دنیا آپ کو ایک اور طریقے سے دیکھ رہی ہے، اور دنیا یہ گلوبل دنیا ہے جہاں آپ ایشوز کو دبا نہیں سکتے اور اس کو اپنے گھر کے اندر جو ہے نا دفن نہیں کر سکتے. ایشوز جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو جائیں گے، ریجنلائز ہو جاتے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے. اس لیے یہ ڈیبیٹ تو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے نا. اور جیسے میں نے آپ کو کہا، مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ابصار عالم صاحب نے کل کہیں کہا ہے کہ یہ جو قرارداد امریکہ کی ایوان نمائندگان میں پیش ہوئی ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور اس میں اوورسیز پاکستانی شامل ہے اور پی ٹی آئی ملوث ہے. اچھا، اب میں آپ کو ایک مان لیتا ہوں، اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی تو پھر اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ امریکی ایوان کو ہرا سکتی ہے، وہ امریکن ایوان کے 85% لوگوں کو اپنے حق میں کر سکتی ہے،
اور آج وہی امریکہ جو ان کو ایک ناپسندیدہ کے طور پر دیکھ رہا ہے وہی ان کے حق میں بات بھی کر رہا ہے. میرا مطلب ہے ایک تو یہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اس کانسپائرسی سے باہر آئے کہ وہ پاکستانیوں کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں. سازش یہ ہم خود اپنے خلاف خود کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے, اور ہم اپنا مقدمہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر خود خراب کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ الزام مت دے کہ جی کوئی باہر سے بیٹھ کے کوئی سازش کر رہا ہے. اور یہ امریکی ایوان کے جو پارلیمنٹیرین ہے 85%, اس میں ریپبلکن ہے, ڈیموکریٹ ہے, یہ اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ کسی کی سازش کا شکار ہو جائیں, کسی سے 4 پیسے لے کر قرارداد کی منظوری کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ ان کو پاکستانی پارلیمنٹیرین نہ سمجھیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں یہ کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے اور ہم ریالٹی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں سلمان بھائی جو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ کسی ملک کو یہ زیب نہیں دیتا, اس قرارداد میں لکھا ہے کہ جی وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے, داخلی. ایکچولی رجیم چینج ہوئی تھی, جو مداخلت ہوئی تھی اس کو یہ مانتے نہیں ہیں, تو وہ بھی تو یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ دنیا سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کو غلط دکھانے کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ وہ تصویر نہیں دیکھ رہے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. لوگ اس تصویر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. اس لیے لوگ سوالات کر رہے ہیں, اور یہ سوالات صرف امریکہ سے نہیں آ رہے. چائنا نے آ کے کہا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کریں. سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کریں. افغانستان کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے معاملات میں دیکھنے کی بجائے پہلے اپنے داخلی معاملات کو درست کریں. ٹھیک ہے نا. اور IMF کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اپنے اکنامک ماڈلز کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو یہ سارے جو لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, اب میں پرسوں ایک تقریب میں تھا تو حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ تھے, چیف گیسٹ تھے, اور حفیظ پاشا صاحب نے جو بجٹ کے انالیسس کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ نے یا رولنگ ایلیٹ کلب نے اپنے مفادات کو تحفظ دے کر سارا بوجھ لوگوں پر, تنخواہ دار طبقوں پر, عام آدمی پہ ڈال دیا. اب یہ جو سوالات ہمارے ہاں اٹھ رہے ہیں ان سے آپ کیسے ڈینائی کر سکیں گے جو ریاستی نظام پر سوال اٹھا رہے ہیں, جو حکومتی طرز عمل پہ سوالات اٹھا رہے ہیں, جو عدالتوں پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. اب ہم یہ کہہ دیں کہ جناب بابر ستار بھی کسی سازش کا حصہ ہے, اطہر من اللہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے, جسٹس عائشہ ملک بھی کسی سازش کا حصہ ہے, منیب اختر بھی کسی سازش کا حصہ ہے. اچھا, پھر یہ جو دوسری طرف سے اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس صاحب جو ہے وہ کسی سازش کا حصہ ہے, یہ جو ہم پورا سازشی کھیل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے اپنے طرز عمل کی وجہ سے پاکستانی ریاستی نظام کو, حکومتی نظام کو, ادارہ جاتی نظام کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے. ہم اپنا انالیسس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کبھی امریکہ کے اوپر بلیم دیں گے, کبھی ہم کسی بھارت پہ بلیم دے دیں گے, کبھی ہم افغانستان پہ بلیم دے دیں گے, کبھی ہم PTI پہ بلیم دے دیں گے, اور یہ ایسے لگے گا کہ جیسے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس پہ اس وقت جذبہ حب الوطنی کے طور پر کھڑی ہیں اور ایک جماعت ہے جو ریاستی نظام کے خلاف بغاوت کر رہی ہے. یہ عجیب بات ہے ویسے, اور خاص طور پہ یہ جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ یہ معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح ابھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ رضوان سعید جو ہیں ان کو نیا سفیر بنانے کی وہاں پہ سمری آ گئی ہے. تو یہ بیوروکریٹس وغیرہ کو وہاں پہ بھیجنا جن کا نہ کچھ پتہ ہے ان کو کہ کس طریقے سے معاملات کو چلانا ہے, اور اس طرح کے لوگوں کا جانا وہاں پہ جن کو بالکل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, تو یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ جن کا بیک گراؤنڈ صرف سعودی عرب کی وجہ سے ہو ان کو وہاں پہ بھیج دیا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورن پالیسی کو بالکل کوئی توجہ نہیں دی جا رہی, اور جس کی وجہ سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ تمام ممالک کے ساتھ جو ہے وہ سب مہری کا شکار ہیں اس وقت. لیکن نا بات یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ہم پولیٹیکلی ریوائول کی طرف جائیں گے, اکنامیکل ریوائول کی طرف جائیں گے, سیکیورٹی کے ریوائول کی طرف جائیں گے. اب وہ ساری باتیں جو ہے وہ کوشچن مارک ہو گئی ہے نا. آپ نے جتنا 2 سال میں کہا گیا کہ جی اتنا پیسہ آئے گا, وہ پیسہ تو نہیں آ رہا نا. سیکیورٹی کے ایشوز آپ کے سیریس قسم کے بڑھ گئے ہیں نا. پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس میں صرف اب سیاست ملوث نہیں رہی یا سیاست تک محدود نہیں رہی, بلکہ پورے ریاستی نظام کے اندر وہ پولرائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے. تو آپ اگر چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتے, سمجھنا نہیں چاہتے, پرکھنا نہیں چاہتے, جاننا نہیں چاہتے, تو یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے نا سر. لوگ تو دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے, آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنے فریم ورک سے پاکستان کے انٹرنل کانٹیکس کو دیکھ رہے ہیں. میں یہاں سے بیٹھ کے انٹرنل کانٹیکس کو دیکھ رہا ہوں, امریکہ ایک اور کانٹیکس سے دیکھ رہا ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے یہ کبھی بھی پاپولر پالیٹکس کے خلاف ایک حد سے زیادہ آگے جا نہیں سکتی.
کیونکہ ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو رپورٹیں ان کے سفارتکار بھیجتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو حکومتی بندوبست ہے یہ ایک بوجھ بنا ہوا ہے، یہ ڈیفیسٹ ہے. ان سے اگر کوئی ازیوم کر رہا ہے کہ یہ کرائسس سے باہر نکال دیں گے تو یہ اس سے زیادہ خوش فہمی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ پورے لوگوں کو ساتھ نہیں جوڑ پا رہے، پاپولر پالیٹکس کو آپ دیوار سے لگا دیں گے اور الیکشن وغیرہ کے نام پر جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کی جو کوشش ہم نے کی ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہے. اگرچہ بہت سے لوگ بڑے خوش ہیں کہ پاکستان کے مستقبل بہت شاندار ہے، ہو سکتا ہے ان کو نظر آ رہا ہو، لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل مانیٹر ہیں، چاہے وہ علمی فکری ادارے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، اکنامکس کو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں، انٹرنیشنل دنیا ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، وہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے انٹرنل کانٹیکس میں کتنے برے انداز سے پھنس کے رہ گئے ہیں اور ہم وہاں سے کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب، خواہش ضرور ہے لیکن خواہش کے ساتھ جب ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سا ڈیفیسٹ جو پہلے سے موجود ہے اس میں فردر ڈیفیسٹ ایڈ کر رہے ہیں. تو پھر سلمان بھائی یہ جو اس کو ذرا تھوڑا سا کنیکٹ کریں آپ، یہ جو کل ڈیبیٹ ہوئی تھی اور جس کو ہم نے دیکھا اور جو بالکل ڈیزاسٹر تھا ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن کا، تو اس میں تو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کا آنا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہوا ہے اگر یہ بائیڈن کی کیمپین جاری رہتی ہے، کیونکہ سوچا جا رہا ہے اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اسے سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ان کو بدلا جائے اور کوئی نیا کینڈیڈیٹ لایا جائے جو کہ بہت ہی مشکل ہوگا. لیکن اگر ٹرمپ کا آنا یقینی ہو چکا ہے تو اس کا آپ فیل کر رہے ہیں کہ کچھ پالیسیز میں بھی چینج آنا شروع ہو چکا ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے انتخابات کے نتیجے میں کون آتا اور کون نہیں آتا، ویسے ہی دنیا بدل رہی ہے اور اس سال 2024 میں کم سے کم کو دنیا کے 64 ملکوں کے اندر جو ہے نا الیکشنز ہو رہے ہیں، 64 ملکوں کے اندر، اور روایتی سیاست اور روایتی الیکشن جو ہیں وہ بڑے برے طریقے سے پٹ رہے ہیں. اور دنیا کے اندر جو اس وقت لوگوں کی ری ایکشنز ہیں اور جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا نے ایک انقلاب برپا کیا ہوا ہے اس کا ریفلیکشن آپ کو باقی دنیا کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. اگر یہ جو امریکن قرارداد ہے آپ اس کو اس دباؤ کا نتیجہ بھی سمجھیں کہ جو اس وقت دنیا کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، تو پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ ہمیشہ عوامی نبض کو دیکھ کر نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی ڈیبیٹ کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہوتی، وہ ایک ریئیکشنری اپروچ کے تحت کام کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، میڈیا کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، سول سوسائٹی کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امریکی انتخابات کے بعد بھی آپ کو نظر آئے گا ایک بڑا سینیریو تبدیل ہوگا. اور یہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ تاثر کہ جی امریکہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس چیز کو بھی انٹرنیشنل دنیا نے پسند نہیں کیا کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کر کے ہمیں بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرا مطلب صرف یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ہمیں کافی تبدیلی، اور یہ جو پہلی ڈیبیٹ ہوئی ہے ٹرمپ کی اور بائیڈن کی، آج ہی میں اخبار پڑھ رہا ہوں، یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا کہ بائیڈن کو اگلا کینڈیڈیٹ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کہ جس قسم کی ان کا امیج بنا ہوا ہے اور جس قسم کی ان کی باڈی لینگویج تھی اس کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ متبادل کینڈیڈیٹ لانا پڑے گا، لیکن بائیڈن انسسٹ ہے کہ وہ خود کرنا چاہتے ہیں اور وہ کافی مشکل میں ہے اس وقت بائیڈن جو ہے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر بھی ایک تبدیلی آئے گی. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب امریکہ کے اندر ایک شفٹ آتی ہے تو اس کی شفٹ، اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اور ریجنل پالیٹکس میں بھی ہوتی ہے. اور ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی کانفلکٹس ہے، اینٹی وار ہے، اور وہ ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اور وہ ان کی ایک سوچ یہی ہے کہ اکانومی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھا جائے. تو یہ جو بہت کچھ اس وقت دنیا کے اندر کانفلکٹس کو بزنس چل رہا ہے نا جی، اس کے اگینسٹ ہے وہ. لیٹس سی کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی کوئی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آپ ان انتخابات میں دیکھیں گے، اور موجودہ بائیڈن جو ہے ان کے لیے اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنا یا برقرار رکھنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اسی کو کنیکٹ ذرا کر دیجئے، کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مشاہد حسین صاحب نے یہ کہا تھا کہ بیشتر اس کے کہ نومبر میں کال آ جائے کہ عمران خان کو رہا کر دیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اس کے ساتھ معاملات کو حل کر لیں. تو کوئی اس طرح کی فیلنگ، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کچھ اس طرح کے مطلب انڈر دا سرفیس کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس طرح کی؟ دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ میں تو بہت کچھ چل رہا ہے. آج بھی انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ مذہبی پیشوا جو ہے نا وہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے ہو سکے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. بنیادی مسئلہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں بار بار کہا ہے
کہ ہم ریکنسیلیشن نہیں چاہتے, ہم چاہتے یہ ہے کہ اس ریکنسیلیشن کے نام پر ہمارا ڈکٹیشن جو ہے نا وہ قبول ہو جائے اور وہ مینٹین رہے, وہ بالادست رہے, اور عمران خان صاحب ہمارے ایجنڈے کے سامنے ودرال کر دیں. اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کل انہوں نے اپنا عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب کی جو آفر انہوں نے کی ہے بڑا شکریہ, میں تو قانونی طریقے سے اور پوری جنگ لڑ کے باہر آؤں گا, مجھے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں چاہیے اور میں کسی قسم کی کوئی ڈیل اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مفاہمت کی کوشش ہوتی ہے اس میں ڈیڈ لاک اس لیے آتا ہے, عمران خان اپنے موقف پہ کھڑے ہیں, وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں, دونوں لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو ہمارے ہاں جو اس قسم کے ماڈریٹر ہوتے ہیں نا, وہ تو آ کے سمجھاتے ہیں کہ یار یہ بڑی طاقت ہے, ان کے ساتھ معاملات طے کر لو, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کرنا, میں تو اپنی شرائط کے اوپر چلوں گا. اور شرائط میں آپ کو بتا چکا ہوں, وہ 8 فروری کے انتخابات کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں, وہ 9 فروری کے لیے جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, وہ اپنے گرفتار لوگوں کو اپنے سمیت جن لوگوں پہ مقدمات ہیں دہشت گردی کے ان کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ چیز جو اس وقت پالیٹکس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اسی طرح سے چلایا جائے. تو یہ پرابلم ہوگا نا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب اس حکومت کو قبول کر لیں, لیجیٹیمائز کر لیں, تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا نا ان کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے اور سب کے لیے مشکل ہوگا کہ جس طریقے سے یہ انتخابات ہوئے اور جس طرح سے حکومت بنائی گئی اس کے بعد ہم سب کو کہا جائے کہ اب آپ حکومت کو قبول کر لیں. ہاں یہ صحیح بات ہے. اور سلمان بھائی میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم پروگرام کریں نا, تو اس میں مجھے ایک تجزیہ آپ کا اس حوالے سے بھی چاہیے کہ یہ جو ہماری پالیٹکس ہے اس میں کس طریقے سے ہم بہتری کی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو دائروں کا سفر ہے یہ ہمیں لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے, اور ہم لوگ بالکل ایز اے کنٹری ہم لوگ یہاں سے باہر سے ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, باقی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, آئی ٹی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم جو ہیں وہ ترقی معکوس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم تفصیل سے ذرا بات کریں, انشاءاللہ گپ شپ ہوگی. جی تھینک یو ویری مچ, سی یو سون جی, السلام علیکم. تھینک یو.